अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सहाफ़त के असूलों पे बात होगी, सहाफ़त के सफ़र पे बात होगी, सहाफ़त की मुश्किलात या उसकी बेहतरी के लिए इक़दामात के हवाले से बात होगी। इदारा फ़रोग़ उर्दू ने 75 साला जो प्रिंट मीडिया की सहाफ़त है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सहाफ़त है, उसी हवाले से यहाँ पे सेमिनार मुनक़्क़िद किया है। हम मुख्तलिफ़ अदीबों से, दानिश्वरों से, सहाफ़ियों से बात करेंगे और वो तमाम तासरात आप तक पहुँचाएँगे। पाकिस्तान में सहाफ़त का मेयार आप क्या देखते हैं? मुस्तक़बिल में इसका किस तरह का नक्शा आपके ज़हन में? जी, पहली बात तो ये है कि एक बहुत अहम मौका है कि इस तरह की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उसका इनेकाद हुआ है, और ये इदारा फ़रोग़ कौमी ज़बान का जो है क्रेडिट है इस हवाले से। और जहाँ तक बात है पाकिस्तान की सहाफ़त के हवाले से, तो पाकिस्तानी सहाफ़त से पहले से लेकर 200 साल इसको हो चुके हैं, और इन 200 सालों के दौरान सहाफ़त ने ना सिर्फ पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी के हवाले से बहुत काम किया है, और बहुत जो उसका आगाज़ है वो असल में तहरीक आज़ादी से हुआ है, और उस वक्त उसने रायामा को जो है वो हमवार किया है। उसके बाद से पाकिस्तानी सहाफ़त का जब आगाज़ हुआ है तहरीक पाकिस्तान के बाद, जब पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया है, तो उसके बाद से जो सहाफ़त हुई है वो टोटली पाकिस्तान के हवाले से, और उसके हवाले से सियासी, समाजी, इक़्तिसादी हवालों से, उसके बहरानों के हवाले से सहाफ़त का बहुत अहम किरदार आया है। उसकी बड़ी कुर्बानी है इस हवाले से, जहाँ कहीं उस पर कदगन भी लगाई गई है, और बहुत सारे हमारे साफ़ियों की जो है शहादतें भी हुई हैं इस हवाले से। तो लेकिन जो हकीकी सहाफ़त है वो उसके साथ साथ चलती रही है और अपना रास्ता बनाती रही है। आपने सारी उम्र सहाफ़त को दी, आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसों की अहमियत, अफादियत पे आपका क्या फरमाना है? ये जो कॉन्फ्रेंस है ये तो अपने लिहाज से बड़ी मुनफरद है और पहली बार हुई है, क्योंकि हम लोग वर्कशॉप्स वगैरह और अटेंड करते थे, कोर्सेज वगैरह, लेकिन इस तरह इतने पैमाने पे, तो इस लिहाज से मैं समझती हूँ कि इसकी अफादियत है, क्योंकि इन्होंने मैंने देखा है कि आर्टिकल्स भी लिखवाए हैं, छपवाए हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे इन्होंने लिखवाने का काम भी किया है। और अब ये जो सबसे अच्छी बात है कि कॉलेज के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, असल में बड़े लोगों को तो पता है क्या नहीं, लेकिन यंग लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और क्या होगा। सर, आपने सहाफ़त में सारी उम्र गुजारी, सहाफ़त बतदरीज आप देख रहे हैं कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, मुश्किलात बढ़ रही हैं, आने वाले बच्चों को तालीमात उस मियार की मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए? देखिए मुझे खुद 55 साल हो गए हैं, इसमें मैंने 65 में मशरिक़ अखबार जॉइन किया था यूनिवर्सिटी से आके। तो उस वक्त एक तो अखबार कम थे, और सहाफ़त नाम था, मास मीडिया वगैरह के बारे में लोग नहीं जानते थे कि भाई ये भी है सारा, और बड़ा पुरसुकून और पुरअमन दौर था, अखबार थोड़े थे, और सहाफ़त को एक मिशन के तौर पे लिया जाता था, और उसमें हमारे सहाफ़ी अपने अकायद या अपने जो उनके नज़रियात थे वो उस पे कायम रह के रिपोर्टिंग करते थे। और वैसे मुझे एक बात अजीब सी लगती है कि अगर आप तारीख़ लिखें तो सहाफ़त की और मुल्क की 2 तारीख़ें लिखी जाएंगी, एक राइटिस्ट की और जो लेफ़्ट था, तो ये है। लेकिन ये है कि एक उस वक्त जब पाकिस्तान बना है तो जो हमारे बुज़ुर्ग सहाफ़ी थे, एक उनका मेयार था, मुश्किलात भी सहते थे बल्कि नज़रियात के लिए, और मुझे, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चल रहा था कि मुझे याद है कि जो बड़े बड़े अखबार, जो बड़े नज़रियाती अखबार थे, जब उनके सहाफ़ी सीनियर हो जाते थे और वो अपने, चाहिए था कि उनको तरक्की दी जाए या उनको उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, उनको नौकरी से निकाल देते थे। मेरा मतलब है कि वक्त तो बदलता है और चीज़ें तरक्की करती हैं। सहाफ़त ने एक तरफ तरक्की भी की है और बहरान का भी शिकार है। तो हमें दोनों यानी एक बैलेंस रखना चाहिए ना। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो फिर आप तो एक साइड, वन साइडेड हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि इन कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए आप अपने नौजवानों को बाखबर कर सकते हैं, क्योंकि सहाफ़त का काम ही सोसाइटी को आगाह करना है और सच्चाई की तलाश है। मैम, ये जो तकरीबात 75 साल जो है बैनुल अक़वामी उर्दू सहाफ़त के, आप
اس کو کیسے دیکھیں؟ میں سمجھتی ہوں کہ اردو صحافت واحد ایسا جو ہے وہ ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جزو ہے جس نے عام آدمی کے مسائل کو نہ صرف اجاگر کیا بلکہ ایوان اقتدار تک پہنچایا. اور اردو ہی ایک ایسی زبان ہے جو عام آدمی سمجھتا ہے, جو عام آدمی کی اپروچ میں ہے, عام آدمی کو جو ہے نا وہ سمجھ آتی ہے اس بات کی. لیکن بدقسمتی کہیں ہم اسے کہ اردو صحافت کو جو ہے وہ اگر اس کا ماضی دیکھیں بہت شاندار, بہت درخشاں, لیکن حال دیکھیں اور مستقبل دیکھیں تو بہت عجیب سی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. خاص طور پہ موجودہ دور میں جب کاغذ بہت مہنگا ہو گیا, جب اردو صحافت جو ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی. لوگ سمجھتے ہیں شاید آج جو ہے نا ہم نے اگر کالم لکھنا ہے یا کوئی چیز کرنی ہے تو وہ انگلش جرنلزم میں آئے گی تو پھر اس کو جو ہے وہ لوگ پسند کریں گے. لیکن اگر آپ نے کوئی بات اپنی عام آدمی تک پہنچانی ہے, پاکستان کے زیادہ آبادی تک پہنچانی ہے, کہ پاکستان میں انگلش سمجھنے والا طبقہ کتنا ہے, بہت کم, تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ موجودہ دور میں صحافت کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے. اور لیکن یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ اردو صحافت کے 75 سال جو ہے منائے گئے, اور میں سمجھتی ہوں اس سلسلہ جاری رہنا چاہیے. قائد اعظم نے جب تحریک آزادی کے حوالے سے اپنا اخبار کا اجرا ڈان کو دلی سے کیا تھا تو اس کی پیشانی پہ انہوں نے لکھا تھا کہ دی پریس اینڈ دی نیشن رائز اینڈ فال ٹوگیدر. یعنی پریس جو ہے وہ اگر اوپر جائے گا تو قوم اوپر جائے گی, اور وہ اگر نیچے جائے گا تو قومیں بھی نیچے جائیں گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان 75 سالوں کے اندر جو اردو صحافت ہے یا پاکستان کے اندر جو جرنلزم ہے وہ اس طرح آگے نہیں گئی جس طرح ہمارے خطے کے, ہمارے پڑوس کے ممالک کے اندر آگے گئی ہے. دنیا کے اندر جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے انوینشنز ہوئی ہیں, اس کا ابلاغ ہوا ہے, اور جو ایک فورتھ پلر کے طور پہ جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ اس کو سامنے آیا ہے اور اس کو گنا جاتا ہے. پاکستان کے اندر ہم ایک عمومی بحث یہ کی جاتی ہے اور جس کے گرد یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں کہ صحافت آزاد ہے یا پابند ہے. پاکستان کے اندر آزادی صحافت جو ہے وہ ترقی یافتہ ملکوں سے بھی کہیں زیادہ موجود ہے, لیکن اس آزادی کے اندر لکھنا کیا ہے, اس آزادی کے اندر پرفارم کیا کرنا ہے, صحافیوں کو کرنا کیا ہے, اس حوالے سے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں. صحافت کے 75 سال تو ہو گئے, نئے لوگوں کو آپ جیسے لوگوں نے آ کے زیادہ جو ہے ایجوکیٹ کیا. صحافت بہتری کے راستے پہ جا رہی ہے. میڈیا کا مقصد یہی ہے کہ ایجوکیٹ دا پیپل, انفارم دا پیپل, کہ آپ لوگوں کو تعلیم دیں آپ لوگوں کو. لیکن بدقسمتی سے ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلی 2 دہائیوں میں پرنٹ میڈیا سے ہم جیسے الیکٹرانک میڈیا کی طرف گئے ہیں تو ہمارے میڈیا میں زیادہ تر پالیسی میکر, ٹرینڈ میکر اور ٹرینڈ سیٹر بن چکے ہیں. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ میڈیا کا مقصد ہے ایک پل کا کردار ادا کرنا. آپ نے عوام کے ایشوز لینے ہیں اور آپ نے ان کو ریلیونٹ جو اتھارٹیز ہیں وہاں تک آپ نے پہنچا دینا ہے تاکہ ان کے وہ مسائل حل ہو سکیں. لیکن دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو بہت سارے لوگ اس میں آئے ہیں, نئی جنریشنز آئی ہیں, بہت سارے اور لوگ بھی, جیسے آج اردو کی بات ہو رہی ہے لیکن اردو کے ساتھ ساتھ اور علاقائی زبانوں کے لوگوں کو مواقع ملے ہیں, بہت سارا علاقائی چینلز آئے ہیں. لیکن اردو کی ہم اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری قومی زبان ہے اور ہماری یہ پورے ملک میں, چاہے ہم کسی بھی زبان سے ہوں, کسی بھی یہاں کی دھرتی سے ہوں, لیکن ہم سب کو جوڑنے والی اردو زبان ہے. تو اس میں یہ تو بہت فرق پڑا ہے کہ ایک گاؤں میں بندہ بیٹھا ہوا بھی اتنا ہی ایجوکیٹ ہوا ہے میڈیا کی بدولت جتنا کہ ایک شہر میں رہنے والا ہوتا ہے. یہ جو مس انفارمیشن ہے ہمیں اس کی طرف جانا ہوگا کہ اس کا جو اتنا فلو آیا ہے, اس میں کہیں یہ جو انتشار ہو رہا ہے, یہ جو ایشوز سے نان ایشوز کی طرف جایا جا رہا ہے, اس سے ہم کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں. ہمیں اس کام کو تھوڑا سا لے جانا ہے جرنلسٹ کی کیپیسٹی بلڈ کے حوالے سے. ہم ان لوگوں کو بتائیں, سکھائیں. لیکن بدقسمتی سے اگر میں بھی 16 سال قبل میڈیا کی اس لائن میں آئی تھی تو مجھے بھی سکھانے والا کوئی نہیں تھا. میرے اپنی اس پہ ہے کہ میں سیکھوں, کیونکہ ہمارے ہاں یونیورسٹیز میں وہ تعلیم ہی نہیں دی جاتی. جب وہاں پہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو اینکر سمجھتے ہیں کہ ہم جائیں گے حامد میر بنیں گے اور فلاں اور اس طرح سے. لیکن یہ نہیں پتا کہ پیچھے سینکڑوں کی جو ٹیم کام کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے. آپ اینکر کا فیس تو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی پر, لیکن پیچھے جو پوری ٹیم, ایک دماغ ہے, عقل ہے, سمجھ ہے, وہ کس طرح سے چل رہے ہیں. تو یہ ہمیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. میم, یہ جو کانفرنس ہوئی جس میں ہم نے 75 سال کے سفر کی بات کی, صحافت کی بات کی, آپ اپنے دور کی صحافت
اور آج کی صحافت میں فرق کیا سمجھتے ہیں؟ ہم لوگوں کے دور کی صحافت جو تھی وہ تھوڑا سا آج کے دور سے مختلف تھی. ہمیں بھاگنا پڑتا تھا خبروں کے پیچھے، ایک ایک خبر کو ہفتوں میں ہم کھود کے لاتے تھے. آج کا صحافی کو یہ آسانی ہو گئی، ایک تو سوشل میڈیا کی آمد کی وجہ سے یہ بہت آسانی ہو گئی ہے کہ انہیں خبروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑتا بلکہ خبریں ان کے پیچھے بھاگتی ہیں. یہ فرق آ گیا ہے. اور جیسے اب تحقیقی رپورٹنگ تھی، آج بھی ہے، اخباروں میں تو ہے، براڈ کاسٹ میں بھی شاید ہو کہیں، لیکن اس کا وہ معیار نہیں رہا، کیونکہ زیادہ ایک تو میڈیا کا جو مشروم گروتھ ہوئی ہے پاکستان میں، بے تحاشا چینلز کھلے ہیں، اخبار نکلے، اس سے نوکریاں بھی ملی ہیں لوگوں کو اور اس سے پرابلم بھی ہوئے ہیں. کیونکہ جب اتنی بڑے دور کے لوگ آئیں، اتنے بڑے اداروں میں لوگ آئیں گے تو انہیں تربیت یافتہ لوگ نہیں ملتے تھے، پڑھے لکھے لوگ کم ملے. اور اخباروں میں تو خیر ابھی بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت ایکسپیرینسڈ اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. ٹی وی چینلز میں بھی ہیں، لیکن ٹی وی چینلز میں جو پڑھے لکھے ہیں ان کی مقدار ابھی تعداد ان کی کافی کم ہے. لیکن بہرحال وقت کے ساتھ ہوگا. اور یہ فرق تو بڑا واضح کہ ہمارے دور کا صحافت جو تھی وہ ہم بھاگتے تھے خبروں کے پیچھے. آج کے دور کی صحافت میں خبریں صحافی کے پیچھے بھاگ رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب 75 سالہ جو صحافت ہے پاکستان کی، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سمت درست ہے؟ جی سمت درست ہے، اور صحافت نے اپنا کردار ادا کیا تحریک پاکستان سے پہلے بھی، تحریک پاکستان کے دنوں میں بھی، تحریک پاکستان کے بعد بھی. یہ الگ بات ہے کہ ایک وقت تھا کہ صحافت جو مشن تھا، پھر تحریک پاکستان کے بعد تک بھی مشن رہا، لیکن آگے چل کے انڈسٹری بن گئی. ایک وقت تھا کہ ہم ایک سنگل کالمی خبر دیا کرتے تھے تو ادارے اپنے منہ چھپاتے پھرتے تھے، لیکن اب ہم کالم بھی لکھ دیں، اداریہ بھی لکھ دیں تو کہتے ہیں تو کی ہویا. تو یہ جو رجحان ہے، یہ اس میں صحافت کا کوئی قصور نہیں، رجحان کا قصور ہے، تربیت کا قصور ہے، اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. آج کی تقریب کے حوالے سے یہ ہے کہ 75 برسوں میں ہم نے جتنا بھی کیا، جو بھی کیا، اپنے حصے کا کام کیا، لیکن کتنی مشکلوں سے گزر کے کیا، یہ الگ ایک موضوع ہے. یہ صحافت صحیفے سے ضرور ہے، عبادت ضرور ہے، لیکن یہ کانٹوں پہ چلنے کے مترادف ہے. اس میں ہمیں بڑے رکاوٹوں سے گزرنا پڑا. ہمیں ہدایات دی جاتی رہی کہ یہ لکھنا ہے، یہ نہیں لکھنا، فلاں لکھنا ہے. تو ہم ان سے کہتے ہیں جب آپ سے پوچھ کے لکھیں گے تو پھر ہم نہیں لکھیں گے، لیکن ابھی تو ہم اپنی مرضی سے لکھ رہے ہیں. ہم نے اپنی مرضی سے لکھا، اس کا بے تحاشا نقصان بھی ہوا، لیکن ہم اس بات پہ مطمئن ہیں کہ ہمارا ضمیر مطمئن ہے. اپنے حصے کا کام کیا. ہر کسی کو اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے. یہ وطن ہمیں بہت عزیز ہے، اور اس کے حوالے سے یہ ہے کہ صحافت ہی صرف نہیں، صحافی کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے. ہمارا جو شعبہ ہے صحافت کا، وہ بھی پولرائزیشن کا شکار ہوتا ہوا کہیں دکھائی دیتا ہے. اور ایک جو بیلنسڈ اور ایک جو جس کو کہا جاتا ہے کہ غیر جانبدارانہ صحافت، اس کا تصور کم ہمیں دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ایفرٹ جو ہے وہ جاری رہتی ہے. جب اس چیز کے بارے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی توجہ دلاتا ہے کہ جی ہم ان اقدار کو چھوڑتے جا رہے ہیں، تو پھر یقینی طور پہ اصلاح کی طرف بھی لوگ آتے ہیں. اور یہ چیز یہ ایک جاری عمل ہے. یہ میرے خیال میں اس کو چلتا رہنا چاہیے. یہ ضرور ہے کہ آج جیسے کہ بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کچھ طبقات ایسے ہیں جن کے لیے صحافت اس وقت ایک بہت منفعت بخش کاروبار بن چکا ہے، اور ان میں مجھے معذرت کے ساتھ مالکان کا لفظ استعمال کرنا پڑے گا. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن کو اپنے جو جسم و جان کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے خاصی توقع بھی کرنا پڑتی ہے، اور وہ معاوضہ بھی ان کو اس انداز میں نہیں ملتا. تو بہرحال جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ جو کریڈیبلٹی والا معاملہ ہے، اس کی ایکچوئل سچویشن جو بھی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا احساس موجود ہے کہ ہمیں اگر ہم اپنی ساکھ برقرار نہیں رکھیں گے تو ہمیں کوئی نہ سنے گا، نہ جانے گا، نہ دیکھے گا. اور الٹا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے حوالے سے منفی سوچ جو ہے وہ زیادہ ابھرے. تو سمت کو درست رکھنے کی بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور وہ اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کے اوپر آپ اس سبق کا بار بار اعادہ کرتے ہیں. تو پھر اگر آپ بھٹکنے بھی لگتے ہیں
تو آپ کی واپسی کا راستہ ممکن ہوتا ہے. تو جویریہ صحافی کا کام تو کبھی بھی آسان نہیں تھا, مشکل ہی تھا, چاہے یہ 75 سال ہیں یا صدیوں پیچھے چلے جائیں, ہر دور میں صحافی مشکل میں تھا. آپ سمجھتے کہ صحافی بائی برتھ ہوتے ہیں, ان میں قدرت ان کو خاص وادیت دیتی ہے, تب یہ بات کرتے ہیں؟ میرا تو خیال ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں تو وہ مشکل ہی ہوتا ہے اگر آپ اس کو صحیح سے کریں. تو اسی طرح جب صحافت بھی آپ صحیح سے کریں گے تو وہ مشکل ہی ہوگی آپ کے لیے. آبویسلی یہ اس کے لیے بہت کوئی بھی کام جب آپ اس کو پوری لگن سے کرتے ہیں اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن تو آپ کو چاہیے, اس کے بغیر تو آپ کبھی بھی کچھ اچیو نہیں کر سکتے. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو صحافت ہو رہی ہے بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے؟ جی, صحافت جو ہے مختلف مراحل سے گزرتی ہوئی یہاں تک پہنچی ہے, جیسا کہ ہم نے سنا بھی اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں. تو پہلے جو ایک مسائل تھے وہ یہ تھے کہ خبر ڈھونڈنی پڑتی تھی, لیکن اب خبریں بے شمار ہیں. اب آج کے صحافی کو مسائل جو درپیش ہیں وہ یہ ہے کہ خبر کا انتخاب سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ہر خبر جو ہے وہ آگے نہیں جانی بھی چاہیے اور جا بھی نہیں سکتی, لیکن اس میں انتخاب میں اس میں وہ کیا پریورٹی دے رہے ہیں, کیا جو ہے وہ ملک زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اپنی شہرت زیادہ ان کے لیے اہم ہے. تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے آج کے صحافی کو, اور یہی ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہترین صحافت ہے وہ ان دونوں چیزوں کو سمجھتے ہوئے کہ ملک کی جو فائدہ ہے اس کو دیکھیں اور جو عوام تک سچ کی رسائی ہے اس کو بھی یقینی بنائیں. لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں اور واقعی ان کو اس چیز کی سزا بھی ملنی چاہیے. جھوٹی خبریں نہیں پھیلانی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے, سچی نیوز دینی چاہیے تاکہ پبلک گمراہ نہ ہو سکے. میں کہتی ہوں کہ صحافت ایک بڑھتا ہوا شعبہ ہے اور دوسرے بچوں کو بھی اپنانا چاہیے صحافت, اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے اور فیک نیوز پھیلانے سے گریز کرنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا پہ فیک نیوز بہت جلدی ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور جس کی وجہ سے لوگوں کے کردار پہ بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے, اس لیے صحافت ایک بہت اچھا شعبہ ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ بہت اچھی کاوش ہے جو آپ نے کی, یہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھے, کیا خیال ہے؟ ہاں, یقیناً بہت پہلے ہونی چاہیے تھی, مگر ہم سال بھر سے اردو ادب کے 75 سال پہ مختلف تقریبات کر رہے تھے, اور کم و بیش جیسا کہ میں نے استقبالیے میں بھی کہا تھا کہ ہم کو 1.5 درجن سے زیادہ تقریبات ہم نے منعقد کی, اردو تنقید پہ, اردو تحقیق پہ, اردو شاعری پہ, اور اس طرح کے تمام جو ادب کی جو قسمیں ہیں, جو جہتیں ہیں, ان پہ ہم نے پروگرام کیے. لیکن واقعی اس میں خاصی تاخیر ہوئی, لیکن ہم نے اس تاخیر کا ازالہ اس طرح سے کیا ہے کہ وہ ایک سیشن ہوتا تھا سیمینار کا, ہم نے پورے دن کی کانفرنس رکھی ہے جس میں کم و بیش 45 سے 40 لوگ جو صحافی ہیں صرف وہ خطاب کریں گے, اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ اب اس سلسلے کی دوسری کانفرنس بھی بہت جلد منعقد کی جائے گی, جس میں ہم یونیورسٹیوں کے جو شعبے ہیں صحافت کے, ان کے ماہرین کو بھی دعوت دیں گے اور صحافیوں کو بھی دعوت دیں گے. ڈائلاگ بھی ہوگا اور گفتگو بھی ہوگی اس پہ. اچھا جی, یہ صحافت کا جو شعبہ ہے, چاہے پرنٹ میڈیا کا تھا, الیکٹرانک میڈیا کا ہے, ہر دور میں صحافی تو مشکل میں رہا. کبھی آپ نے ان پہ بھی غور کیا کہ جو صحافی فیلڈ میں کام کر رہا ہے اس کے پیچھے مالکان بیٹھے ہوئے, اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ تاجر لوگ بھی اس شعبے میں آ گئے, اس پہ بھی کچھ سفارشات تیار کیے کہ وہ صحافی جو مسلسل کام میں رہتا ہے اس کا تحفظ کیا جائے, اس کی اجرت کا؟ بہت عمدہ سوال ہے آپ کا اور برمحل ہے. یہ جو کانفرنس ہے یہ اسی سلسلے میں ہی شروع کی گئی ہے تاکہ جو فیلڈ میں کام کرنے والے صحافی ہیں ان کی مشکلات سے آگاہی ہو سکے, اسی سے ہی صحافت آئندہ کے لیے بہتر ہو سکے گی. جب تک ہم فیلڈ میں کام کرنے والے لوگوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے اور ان کو مالکان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں گے, اور معاشرے کے دوسرے ادارے اور شعبے اور افراد اور طبقے جو ہیں وہ اس طرف توجہ نہیں دیں گے, یہ نہیں ہو سکتا کہ صحافت آگے بڑھ سکے. یہ کانفرنس اس کی پہلی کڑی ہے. انشاءاللہ اگلی جو ہماری کانفرنس ہوگی اس کے بعد سفارشات مرتب کی جائیں گی اور ان کو شائع کیا جائے گا اور تمام صحافتی اداروں کو بھیجی بھی جائیں گی, اور کوشش کی جائے گی کہ صاحبان اقتدار کے سامنے بھی رکھی جائیں تاکہ اصلاح احوال کی کوئی صورت ممکن ہو سکے. آپ کے علم میں ہے کہ 200 برس ہو گئے ہیں اردو صحافت کو, اور جشن الماسی کا اہتمام کے موقع پر یہ کیا گیا ہے, اور اس کو مبارک سمجھنا چاہیے. اور یہ ایک روزہ کانفرنس ہے اور اس میں ملک کے نامور پرنٹ میڈیا کے لوگ اور الیکٹرانک میڈیا کے لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں, اور میرے خیال میں
یہ پہلی کانفرنس اس موقع پہ ہو رہی ہے. اس کی مقتدرہ قومی زبان یا ادارہ فروغ قومی زبان کے جو منتظمین ہیں، خاص طور پہ ڈاکٹر راشد حمید، ان کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس کا اہتمام کیا اور اتنے نامور لوگوں کو اس میں مدعو کیا. اور یہ جو میلہ لگا ہے کتابوں کا، اس سے بھی لوگ استفادہ کریں گے اور طالب علم اور نوجوان اچھی تعداد میں آئے ہیں اور انشاءاللہ یہ کامیاب رہے گا. اس 75 سالہ صحافت کے حوالے سے جو کانفرنس ہے، آپ کے کیا مشاہدات ہیں؟ اس کی وجہ سے ایک جو صحافت کے 75 سال پاکستان میں گزرے، یہ لوگ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو گرو کرتے ہوئے، انہوں نے جب اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ تجاویز دیں اور اس پہ روشنی ڈالی، تو یہ یقیناً ہمارے لیے بھی ایک پالیسی میکنگ کے لیے بھی بہت ہیلپ کرے گی اور آئندہ کے لیے بھی ہمیں بہت اس میں فائدہ ہوگا. ایک چیز ہے جی، صحافت نے ترقی تو کی، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو صحافتی ادارے آئے اس میں کاروباری ادارے بھی آ گئے. صحافی کو تکلیف بہت زیادہ یہ ہو گئی کہ وہ سارا مہینہ کام کرے یا سارا سال کام کرے، اس کو معاوضے نہ ملے. اس پہ بھی کسی وقت آپ سوچیں گے کہ صحافی ایکٹیو طریقے سے کام کرے تو اس کی سیلری، اس کی جاب کے تحفظ کی بھی بات ہو؟ جی بالکل. مطلب آج بھی جس طرح کچھ لوگوں نے کہا کہ کچھ صحافی تو ابھی بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں سنتے ہیں کہ ماشاءاللہ وہ ایک ٹاپ انکم بریکٹ میں اس ملک کی فال کرتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح سے صحافت گرو کر رہی ہے، ایک کمپٹیشن کا ماحول ہے، یہی ایک خوبصورتی ہے کہ جو اچھے طریقے سے، کیونکہ بچوں کی بھی اب آپ دیکھیں کہ ان کی اپنی چوائسیز ہیں، انہوں نے کون سے اینکر کی بات سننی ہے، کون سا نیوز چینل دیکھنا ہے، کس پروگرام میں انہوں نے شامل ہونا ہے. تو یہ جیسے جیسے اپنی سچ بات کرنے والے کی آج بھی بہت عزت ہے اور آپ دیکھیں ان کا ایک سب لوگ ان کو سننا چاہتے ہیں. میرا میسج تو یہ ہوگا، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ حد الامکان سچ بات کریں، اور کیونکہ ہماری جو اگلی جنریشنز ہیں ان کو آپ نے سچ کی راہ پہ ڈالنا ہے. اور دوسرا میرا میسج یہ ہوگا کہ کوئی بھی انٹرنیشنل فورم ہو اس پہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی بھی طرح ہمارے ملک کی کوئی بدنامی کا خطرہ ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں صحافت مطمئن انداز سے آگے بڑھ رہی ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ صحافت کا بڑھنا اور سیاست اور صحافت اور صحافی اور سیاستدان لازم ملزوم ہے. اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ صحافت چوتھا ستون ہے اور پلر ہے، اس کے بغیر تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے. اور آج کے دور میں پھر اس طرح اوپن اور جدید ماڈرن دور میں، سوشل میڈیا اور اس کی دور میں، تو چاہیے کہ اس طرح ایک پازیٹیو صحافت ہونی چاہیے. میں نے بات یہ کر دی، بدقسمتی سے جو لاسٹ 4 سال تھے اس میں بہت برا کیا گیا لوگوں کے ساتھ، جیلوں میں بھی اندر ڈالا گیا، ان کے وہی کالم پروگرام بھی بند کرا دیے گئے، چینل بھی بند کرا دیے گئے، بہت زیادتی ہوئی. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے اور ہماری حکومت آزادی صحافت پر پوری یقین رکھتی ہے اور صحافیوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو اپنی رپورٹنگ کرتے ہیں تو وہ بھی محتاط انداز سے بغیر ثبوت کے اور پروف کے نہ کرے. یہ بات ہے اور یہ لازمی ہے. ہم کہتے ہیں کہ ریاست کا چوتھا ستون ہے صحافت، تو کیا آج کا ٹیچر، آج کا صحافی اور اسی کے ساتھ ساتھ حکومتیں کیا ایک پرامن اور آزاد ماحول فراہم کر رہی ہیں تاکہ صحافت پروان چڑھے؟ کیونکہ کسی معاشرے اور ملک کا دار و مدار صحافت پہ ہے، کیونکہ وہ معاشرے کی ہر اچھائی اور برائی کو سامنے لاتی ہے. یہی صحافت کا اصول ہے، اسی کی ہمیں ضرورت ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے. آئیے ناظرین، اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں. صحافت کی بہتری کے لیے آپ بھی اپنا کردار ادا کریں. اسی خواہش کے ساتھ عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.